अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जमा पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सकें हमारा रब हमें क्या कह रहा है। इसमें हम सूरह बकरा पढ़ रहे थे और सूरह बकरा की 221 नंबर आयत तक हमने पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि वो गंदगी है, बस तुम औरतों से अलग रहो हालत हैज़ में। ये पिछले प्रोग्राम में अगर आपने देखा हो तो उसमें एक सिलसिला चल रहा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बताया जा रहा था कि ये आपसे पूछते हैं और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जवाब दे रहा है। उनको कह रहा है कि आप इनसे कह दें। तो अल्लाह ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों का जवाब दिया। ये हमें शरीयत सिखाई जा रही है, शरीयत के अहकामात बताए जा रहे हैं और उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, वो आपसे पूछते हैं हालत हैज़ के बारे में। औरतों को जो हैज़ आता है, माहवारी, उसके बारे में पूछते हैं। आप कह दें कि वो गंदगी है, वो नजस है। उसके बारे में ये कहा गया है कि उस सूरत में औरतों से अलग रहो, आप उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करेंगे उन दिनों में, हालत हैज़ में। आप कह दें कि वो गंदगी है, बस तुम औरतों से अलग रहो हालत हैज़ में। हालत हैज़ में हम बिस्तरी से मना कर दिया गया। अलग रहने का मतलब है कि आप उनसे हम बिस्तरी नहीं करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको किसी एक जगह बंद कर दें या वो घर में रहें और आप घर से निकल जाएं। अलग रहने से मुराद है हम बिस्तरी नहीं करें और उनके करीब ना जाएं यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। यहाँ पे करीब जाने से मुराद भी हम बिस्तरी है। ये नहीं है कि आप उनको छू नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनके करीब नहीं जा सकते। हम बिस्तरी से मुराद है। बस जब वो पाक हो जाएं तो तुम इनके पास आओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। जब वो पाक हो जाएं, जब हैज़ का ख़त्म हो जाए, वो जो इनका पीरियड 7 दिन का है या 5 दिन का है, जो भी साइकिल है, जब वो ख़त्म हो जाए तो तुम उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो उस जगह से उनके साथ हम बिस्तरी करो जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया है। आप जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो बीज डालने की जगह है, वो ही उससे ही आप हम बिस्तरी करेंगे। गलत वे यूज़ करने से अल्लाह ने मना किया है। ये मना करने की एक शक्ल है जहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि तुम आओ उनके पास जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है। ठीक, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। तो अगर इससे पहले इन ऑर्डर्स से पहले अगर तुम कोई गलती कर चुके हो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो तुम तौबा कर लो। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को। इससे पहले अगर तुम माहवारी में उनके हैज़ की हालत में तुम उनसे हम बिस्तरी करते रहे हो तो तुम तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर तुम गलत जगह से उनके साथ हम बिस्तरी करते रहे हो और फिर जब तुम्हें पता चल गया तो तुम तौबा कर लो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। और अल्लाह दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। तो औरतों और मर्दों को जो भी पाक रहें अल्लाह उनको पसंद करता है, दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। खेती से मुराद ये है कि जहाँ पे आप बीज डालेंगे और कुछ उगेगा। आप ऐसी जगह बीज नहीं डाल सकते जहाँ पे बीज नमो ना पाए। आयत नंबर 223। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, बस तुम अपनी खेती में आओ जहाँ से चाहो और अपने लिए आगे भेजो, आगे की तदबीर करो और अल्लाह से डरो और तुम जान लो कि तुम अल्लाह को मिलने वाले हो और खुशखबरी दें ईमान वाले। अल्लाह कहता है कि ये जो औरतें तुम्हारी हैं ये तुम्हारी खेती हैं। तुम इस खेती में बीज डालने के लिए, उससे खेती का कोई रिज़ल्ट लेने के लिए, कोई फल लेने के लिए तुम उनके साथ हम बिस्तरी करो, ना कि तुम ऐसी जगह से हम बिस्तरी करो जहाँ पे बीज नहीं डाला जाता। तो जहाँ पे बीज डाला जाता है औलाद के लिए, फल के लिए, समर के लिए, वहाँ से तुम उनके पास आओ। और इसके अलावा अगर तुम
یہ ایک کرسچنس میں بھی پرابلم تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بستری کا فلاں طریقہ جو ہے، فلاں سٹائل وہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہے کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ. آپ نے آنا اپنی ہم بستری اپنی کھیتی میں کرنی ہے، کسی غلط جگہ نہیں جانا. آنا اپنی کھیتی میں بیج ڈالنے کے لیے، اس کے لیے تم سٹائل کچھ بھی کر سکتے ہو. اور تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی کہ تدبیر کرو اولاد کی. تم اپنی کھیتی میں بیج ڈالو تاکہ تمہیں اس کا پھل ملے، اولاد ملے، اور اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس بارے میں اللہ سے ڈرو. اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور تم یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم جو کچھ کرو گے اللہ تمہیں بتا دے گا. اللہ کو پتہ ہے، تم اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکو گے، اللہ تمہارے سامنے عیاں کر دے گا. اور خوشخبری دیں ایمان والے. اور ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے ایمان والوں کو کے لیے جو کہ اللہ کے آرڈرز کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. اللہ کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے، بری قسموں کے لیے. جو تم قسمیں کھاتے ہو برے کاموں کے لیے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی قسم میں اس کو قتل کر دوں گا، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ یہ برا کروں گا، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ یہ برا کروں گا. اللہ نے ایسی قسمیں کھانے سے سخت منع کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی قسموں کے چکر میں مجھے نشانہ مت بناؤ، اور تم یہ مت قسمیں کھایا کرو کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب یہ لڑے تو میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، یا میرا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی قسم میں ان کی صلح نہیں کراؤں گا، میں پرہیزگار نہیں رہوں گا اگر یوں ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی قسمیں مت کھاؤ برے کاموں کے لیے، بری باتوں کے لیے. اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر. عرب کے معاشرے میں اور ادھر اردو میں بھی، عربی میں بھی اور عرب کے معاشرے میں ایک نارملی ہم گفتگو کے اندر، عام گفتگو کے اندر ہم قسمیں کھاتے ہیں جس کو اللہ بیہودہ قسمیں کہہ رہا ہے، لغو قسمیں کہہ رہا ہے. جیسے کہ ہم باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں واللہ، واللہ ہر بات میں کہتے ہیں واللہ دیٹ واز ویری بیوٹیفل، واللہ دیٹ واز گڈ. عربی میں اس طرح کہتے ہیں. اور ادھر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسم وہ بڑی، وہ جو ہے نا خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک، پنجابی بھی اسی طرح کہ اللہ کی قسمیں بڑا ہی چنگائی، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کوئی وہ اچھا نہ ہو. تو یہ وہ ہیں جو تقیہ کلام میں آتی ہیں یا آپ کی گرامر کا ایک پارٹ ہوتی ہیں جس کا مطلب لٹرلی آپ قسم نہیں کھا رہے ہوتے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن اس قسموں کو پکڑتا ہے. کون سی؟ اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا. لیکن وہ پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے ارادے سے قسم کھائی، اور اللہ بخشنے والا بردباد ہے. لیکن ان باتوں پہ پکڑ ضرور ہو جائے گی جو آپ نے لٹرلی قسم کھائی کسی بارے میں کہ اللہ کی قسم میں یہ معاملہ تجھ سے ضرور کروں گا. آپ نے پختہ ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ آپ نے قسم کھائی، اور پھر اگر آپ نے اس کو توڑا تو اللہ اس پہ آپ کی پکڑ کرے گا. اور لیکن اگر آپ نے قسم کا کفارہ، کوئی غلطی سے آپ قسم کھا بیٹھے ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے، تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں. اور اللہ بردباد ہے، بخشنے والا بردباد ہے. تو اگر آپ کی ایسی کوئی غلطی سے قسم کھائی گئی ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ کا پختہ ارادہ تھا کہ میں اس شخص کی فلاں معاملے میں مدد کروں گا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ فلاں معاملے میں اس کی مدد نہیں ہو سکتی، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دے کے پیچھے ہو جائیں. تو اللہ بخشنے والا بردباد ہے. ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. کچھ بندے سخت ارادے سے، پکے ارادے سے، دل کے ارادے سے
اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم فلاں فلاں عورت اپنی فلاں فلاں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پختہ ارادے کے ساتھ ہوتی ہے. وہ گرامر کی عام نارمل گفتگو نہیں ہوتی جو آپ نارملی یوز کرتے ہیں اپنی، اس میں آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ارادے اس کے ساتھ باقاعدہ قسم کھا لے تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے. یہ طلاق کی ایک قسم ہے، یہ ایک طلاق کی قسم ہے. تو وہ پھر 4 مہینے اس کو اللہ ایک طلاق کنسیڈر کرتا ہے. جب آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی فلاں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اللہ اس کو طلاق کنسیڈر کرتا ہے. اور اگر 4 مہینے میں آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق ہو گئی. تو 4 مہینے کے اندر آپ کو رجوع کرنا ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ قسم کی اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ آپ نے طلاق کا ورڈ نہیں یوز کیا، ڈائیورس کا ورڈ نہیں یوز کیا. آپ کا ڈائیورس دینے کا شاید ارادہ بھی نہیں، لیکن آپ نے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے تو وہ طلاق ہے. تو آپ کو بالکل طلاق کی طرح ہی رجوع کرنا ہوگا ودن 4 months. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. لیکن اگر اس بندے نے قسم کھانے والے نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا تو اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک. جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 اپنے کے اوپر روک تھام رکھیں نکاح کرنے سے پہلے، کسی اور معاملے سے پہلے 3 مہینے تک انتظار کریں، 3 حیض تک انتظار کریں. اگر ان کو 3 حیض آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ 1 مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو 3 مہینے بھی کہہ سکتے ہیں اور 3 حیض بھی کہہ سکتے ہیں. اگر 3 حیض اس عورت کو آ چکے ختم ہو گئے، اب وہ آزاد ہے نیا نکاح کرنے کے لیے، لیکن وہ 3 حیض نپٹائے گی. اور اگر اس کے دوران اس کو پریگننسی ہو جاتی ہے، وہ حمل سے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اس بندے کی طرف ہی لوٹایا جائے گا. اور کیا ہے آرڈر دیکھتے ہیں. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں پہ پیدا کیا ہے. اگر کچھ آ گیا ہے ان کے حمل میں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں. اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ڈیفینیٹ یہ آرڈرز مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمان عورتوں کے لیے ہیں. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہو. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتی تو جو مرضی کرو. لیکن اگر اپنے آپ کو تم مسلمان سمجھتی ہو اور کہتی ہو تو پھر اگر اللہ نے تمہیں کوئی پریگننٹ کر دیا ہے تو تم اس کو ہرگز مت چھپاؤ اور اس جس کی وہ اولاد ہے اس کو بتاؤ. اور ان کے خامد ان کو واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہترین حسن سلوک کرنا چاہیں. تو پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی. تو وہ بندے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں اور 4 مہینے بھی گزار چکے ہیں، اگر 4 مہینوں بعد ان کو خبر آتی ہے کہ ان کی بیویاں پریگننٹ ہیں تو اب وہ رجوع کرنے کا ٹائم تب تک ہے جب تک حمل واضح نہیں ہو جاتا. حمل واضح سے مراد یہ ہے کہ جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی، ڈلیوری تک وہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر بچہ ہونے کے بعد بھی وہ اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ جو طلاق دی ہوتی ہے اور رجوع نہیں کرتے تو پھر وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوران حمل عورت کو طلاق نہیں ہوتی. آپ کو ویٹ کرنا ہے حمل واضح ہونے کا. اور ان کے خامد ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ حسن سلوک کرنا چاہیں، اگر وہ ان کو رکھنا چاہیں اور وہ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر سکیں گے. اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے. مرد عورت پر، عورت مرد پر
حقوق رکھتی ہے، دونوں حقوق و فرائض میں ہیں۔ کچھ حقوق مرد کے ہیں جو عورت نے ادا کرنے ہیں، اور کچھ حقوق عورت کے ہیں جو مرد نے ادا کرنے ہیں، دونوں حقوق و فرائض میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق۔ دستور یہاں پہ کیا آئے گا؟ قانون کے مطابق، اور قانون کیا ہے؟ شریعت، اور شریعت کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کی روشنی میں، قرآن کے اینگل پر حدیث۔ اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے، عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ بہتری ہے۔ یہ آج کل کوئی ایک بحث بھی چھڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کو مردوں کو عورتوں پر کوئی برتری حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا قرآن پڑھا ہے اور کہاں سے پڑھا ہے، اور میں بھی کسی تفسیر میں اس نے، کیونکہ اسی لیے میں کہتا ہوں تفسیر کے اندر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ترجمہ پڑھا کریں، اور وہ بھی لفظ بلفظ ترجمہ، جو کہ با محاورہ ترجمہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے اندر مارجن کم سے کم ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے کے لیے کہ وہ اپنی خواہش، اپنی رائے اس میں شامل کر سکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو۔ تو آپ اس چیزوں کو واپس نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتا ہے طلاق 2 بار ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ طلاق دی، آپ نے رجوع کر لیا، آپ نے دوسری بار طلاق دی، آپ نے رجوع کر لیا، اس کے بعد جب آپ تیسری دفعہ طلاق کریں گے تو رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک دفعہ طلاق دیں گے اور رجوع نہیں کریں گے تو وہی طلاق مکمل طلاق ہو جائے گی، ایک ہی طلاق مکمل طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں تو آپ کو دوسرا چانس مل جاتا ہے، اور پھر اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں، آپ پھر رجوع کر لیتے ہیں، آپ کو دوسرا چانس مل گیا، تیسرا چانس نہیں ملے گا، تیسرا چانس نہیں ملے گا۔ تو طلاق 2 بار ہے، 2 بار دینے کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ اگر آپ نہیں روکتے تو طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے واپس لے لو۔ آپ نے شادی کے وقت، نکاح کے وقت آپ نے جو کچھ اپنی بیوی کو دیا، جس مرضی مد میں دیا، جو کچھ بیوی کو دیا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ طلاق کے وقت واپس لو، آپ نہیں لے سکتے، سوائے اس کے کہ اگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، جان چھڑانا چاہتی ہے، تو وہ اس دیے ہوئے میں سے کچھ مرد کو واپس کر کے اپنی جان خلاصی کروا سکتی ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے، مرد واپس تقاضا نہیں کرے گا، لیکن اگر کچھ عورت چھوڑتی ہے یا واپس کرتی ہے کسی صورت میں بھی، دین ممکن ہے۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ یا فدیہ دے دے۔ اگر دونوں کو خطرہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، دونوں حسن سلوک سے نہیں رہ سکتے، تو عورت پہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، بدلہ دے کے طلاق لے لے۔ ویسے طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نہ چاہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ عورت کو طلاق دینے کے لیے، عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کو خلا کا دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہے اس مرد کے ساتھ فلاں 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 ریزن کی وجہ سے۔ تو اگر وہ اس صورت میں، اس چکر میں اگر کچھ فدیہ دے کے جان چھڑانا چاہتی ہے تو چھڑا لے۔ پس ان دونوں کے آگے نہ بڑھو، پس اس کے آگے نہ بڑھو، یہ جو آرڈرز ہیں ان سے آگے مت جاؤ، پس ان کے آگے نہ بڑھو۔ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔
جو اللہ نے حدود لائن لگا دی ہے کہ یہ ہیں اللہ کی حدود، جو ان حدود کو کراس کرتا ہے اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، کسی اور خامد کے ساتھ نکاح، کسی اور شخص مرد کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں پہ مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، اور فقہ یہ جو آپ کا فرقے ہیں اس کے اندر ہر ایک نے ڈفرینٹ بات کی ہوئی ہے، لیکن قرآن کی بات بہت سیدھی ہے۔ اس کو بھی لوگ کچھ ٹلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا قرآن کا کلیئر آرڈر ہے اس سے آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے مت جاؤ، ان سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پہ بڑا سخت اور سیدھا آرڈر ہے۔ ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا سمجھ آتی ہے۔ پس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں۔ اس سے زیادہ کلیئر بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں پتہ اس آیت میں لوگوں کو دوسرے تیسرے چوتھے مطلب کہاں سے نکالتے ہیں، اور کیا اچھے عالم، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ نکالتے ہیں۔ اس کا وہ جو سامنے ہے واضح مطلب وہ لیتے نہیں ہیں، اور اس کے اندر کچھ بٹوین دا لائنز نکالتے ہیں جو کہ میرے خیال نہیں نکلتا، جو کہ اگر آپ اس کو پلین پڑھیں تو نہیں سمجھ آتا۔ بہرحال اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عورت کو طلاق دے دے، کوئی بندہ طلاق دے دے، تو اس کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی کہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں اور رہنا شروع کر دیں، بشرطیہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ بشرطیہ اب یہ پھر وہ بیڈ ایکسپیرینس نہ کریں، بشرطیہ اب وہ یہ سوچ کے رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو عزت و احترام سے ملیں گے، عزت و احترام سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ پھر وہ کسی ڈسپیوٹ میں آ کے نکاح کریں اور پھر طلاق ہو جائے۔ تو اللہ بیسکلی خاندانی اکائی جو ہے اس کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ جائز باتوں میں سے سب سے بری بات طلاق ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، لیکن کئی دفعہ طلاق سلوشن بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک دفعہ عورت نے طلاق لے لی اور واپس وہ دیکھتی ہے کہ میرا پچھلا مرد میرے لیے بہت بہتر تھا، تو وہ اس کے پاس واپس جا سکتی ہے، لیکن ایک اور شوہر سے اگر اس کی طلاق ہوگی۔ اس کے اندر وہ حلالہ والا نقطہ بھی نوٹ کر لیں، اگر کوئی عورت، کوئی بندہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ طلاق لے گا تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، یہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت واپس اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے اور وہ کسی ایک شخص کے پاس، حلالہ مولوی آج کل یہ ٹرم بھی ہے، وہ کسی شخص سے اس نیت سے نکاح کرتی ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد طلاق لے لے گی اور پھر واپس اپنے مرد کے پاس، پچھلے مرد کے پاس چلی جائے گی، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو وہ جو اس نے ملاقات کی، جو اس نے ہم بستری کی، وہ بھی غلط، اور پھر وہ واپس جب اپنے مرد کے پاس دوبارہ نکاح کر کے گئی تو وہ بھی نکاح نہیں ہوا، کیونکہ درمیان والے نکاح فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ طلاق لینے اور دینے کی نیت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیسکلی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نیت گھر بسانے کے لیے اچھی نیت سے نکاح کرنا جائز ہے، اگر برخلاف اس کے تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور وہ جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ یہ واضح اللہ اسی بارے میں کہہ رہا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو اس کے اندر کوئی کمی کجی تلاش کرتے ہیں، کوئی دو آرڈرز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہے، شاید یہ بھی ہے، حالانکہ کلیئر آرڈر میں۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اور انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو ٹھیک نیت رکھتے ہیں،
ان کے لیے قانون واضح ہے. جو اس کے اندر کوئی فتنہ چاہتے ہیں ان کے لیے واضح نہیں ہے، کیونکہ وہ فتنہ تلاش کرنے آئے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو. جب آپ عورت کو طلاق دیں، مسلمان مرد جب عورت کو طلاق دیں اور عورتیں اپنی 3 حیض کی عدت پوری کر چکیں تو آپ کے پاس آخری چانس ہوتا ہے کہ آپ ان کو دستور کے مطابق رجوع کر لو یا اچھے طریقے سے دستور کے مطابق ان کو رخصت کر دو. یہ کسی مسلمان مرد کا طرز عمل ہونا چاہیے. اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے کلیئر کٹ کا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے تضاد ہو سکتے ہیں، آپ کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کریں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ان کو عین آخری ٹائم پہ بالکل 11th آور جا کے رجوع کر لیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے. بسانی اس نے پھر بھی نہیں ہوتی، رکھنی اس نے پھر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو مزید کچھ ٹائم نقصان پہنچا رہا ہے، مزید خوار کر رہا ہے، اس کو خواری میں اس کے ٹف ٹائم میں اضافہ کر رہا ہے. وہ پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے رجوع کرنے کے بعد، اور پھر وہ بیچاری 3 حیض کے لیے لٹک جاتی ہے. تو نقصان پہنچانے کے لیے تم زیادتی مت کرو. یہ جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اور جب تم جان کے آرڈرز کو بریچ کر رہے ہو، اس کے اندر جو ہے کوئی ایسا پوائنٹ تلاش کر کے تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے. تو تم یہاں پہ تو قانونی طور پہ بچ جاؤ گے، اللہ سے کیسے بچو گے؟ تو اللہ اس زیادتی کا تمہیں بدلہ ضرور دے گا. اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. بڑی کلیئر بات ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بندی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیسیکلی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں پہ تو وہ 3 مہینے گزار لے گی، چلو یہاں پہ وہ 3 مہینے مزید گزار لے گی، 3 حیض مزید گزار لے گی، لیکن اللہ کہہ رہے تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی. اگر آپ کو 3 مہینے وہ کسی بری جگہ پہ گزارنے پڑ گئے تو کیا آپ اس دنیا کے بعد کسی اور جگہ پر 3 مہینے برے گزار لیں گے؟ آپ صرف 3 مہینے کا بدل 3 مہینے رکھیں. اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو جو جہنم میں گیا سو گیا، وہ باہر نہیں آئے گا، لیکن اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے جو آپ نے کسی کے اوپر سخت گزارے ہیں، اگر آپ کو جہنم کی سختی میں گزارنے پڑ گئے تو کیا آپ گزار لیں گے؟ وہاں پہ آپ 3 منٹ نہیں گزار سکیں گے. تو اللہ سے ڈریں اور اس کے احکامات میں، اس کی حدود میں آگے مت بڑھیں، اور کوئی ایسے پوائنٹ تلاش کر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کریں، خاص طور پہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جن کے ساتھ تم یکمک ہو چکے ہو، تم ان کو اتنا قریب رکھ چکے ہو. اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا اللہ کے احکامات کو مذاق ٹھہرانے کے مترادف ہے. تو اللہ اپنے آرڈرز کے اندر آپ دیکھیں سختی کرتا جا رہا ہے. یہاں پہ اگر ہم فرض کریں کہ جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، چلیں یہ بھی مان لیا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کیا، تھوڑا سا ظلم کر لیا، لیکن اگلا اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ. اس کا مطلب ہے اللہ نے مزید سختی کر دی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اب جو ہے معاملہ مزید خطرناک ہو گیا، اور بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا. آپ اس کیٹیگری سے باہر نکل سکتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر آپ اللہ کے احکامات کا جانتے بوجھتے مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ تو دائرے سے خارج ہو گئے. تو یہ سختی بڑھ گئی. تو اللہ بیسیکلی آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. اور تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری
وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، ان باتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے کیسے نوازا ہے۔ تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، لیکن تم یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو اس لیے تو نہیں نوازا کہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے پھرو، اور تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر اتارا، تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری، وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ اچھی باتوں کی نصیحت وہ تم پر کر رہا ہے اس کتاب کے ذریعے، اور اس کتاب کی حکمت والی باتوں کے ذریعے، اور اسی کتاب سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ فلانا کام مت کرنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں۔ اس نے آپ کو نتھار کے بتا دیا کہ یہ کام نہیں کرنے والے اور یہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس مت کرنا، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اس میں رہنا، اور یہ اچھے کام ہیں۔ تو اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم چھپا جاؤ گے، اللہ سے تم نہیں چھپا سکو گے۔ تم نے کوئی کام چھپ کے بھی کر لیا، اور خاص طور پہ جس کا ذکر کر رہے زیادتی والا کام، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ تمہاری دل کی نیت کیا تھی، لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ فلاں وجہ سے تم نے دوبارہ رجوع کر لیا، لیکن تمہارے دل میں ایک زیادتی کرنے کی خواہش تھی، تم نے اپنے دل کے ارادے سے چھپی چھپائی نیت سے زیادتی کی، کسی کو نہیں پتہ چلا، اللہ کو پتہ چل گیا۔ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اور اس سے آگے 232 نمبر آیت ہم اس سے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ حافظ۔